اللہ तबारक व ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज दोबारा उसने दीन इस्लाम की बातें आप तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाई। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मौजू है कि लैलतुल कदर, इसको कैसे पाएं, इसकी क्या फजीलत है, इसको बुला क्यों दिया गया, इसको तलाश क्यों करना पड़ता है। इन मौजूआत पर हम अहम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह और तकरीबन 10 सवालात आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। आपसे बस गुजारिश यही है कि आप आखिर तक देखें और कुछ ना कुछ जरूर सीखें। हम जिस मौजू पर आज बात करेंगे कि शब कदर क्या है, इसको कैसे पाते हैं। शब कदर ये ताक रातों पर मुश्तमिल है और इस शब कदर के मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में पूरी सूरत भी नाजिल फरमाई है। ये वो रात है कि इस रात फरिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने उस सूरत में यह भी फरमाया है कि ये रात 1000 रातों से भी बेहतर है। मजीद इंशाल्लाह हम अल्लामा साहब से पूछेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान, खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। इनका नाम हजरत अल्लामा बिलाल अकबर चिश्ती साहब है। इनसे हम बहुत अहम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि इनके इल्म में, अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला मेरा अल्लामा साहब से ये सवाल है कि लैलतुल कदर असल में क्या है और कुरान और हदीस में इसको क्या फजीलत हासिल है, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों का भी मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती औकात में से इस खूबसूरत मजलिस को देखने का वक्त निकाला और अपने बरादर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ैन मदनी साहिब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे हुक्म फरमाया और मैं इनके हुक्म पे आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह करीम हमें हक़ गोई की तौफीक नसीब फरमाए और हक़ सुन के उस पे अमल की भी सादत नसीब हो। आपने जो सवाल किया है, सबसे पहले एक खूबसूरत मौजू के साथ, खूबसूरत उन्वान के साथ आपने इस नशिस्त का एहतमाम और आगाज़ किया है। तिलावत कलाम हकीम और बहुत खूबसूरत अल्फाज के साथ अशार बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने पेश फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। लैलतुल कदर जो है, इसकी ना असल क्या है, इसकी वजह तस्मिया क्या है। कोई भी चीज़ है, जब उसको हम बुनियाद से, उसको जड़ से उसको आगाज करते हैं तो फिर उसकी हमें समझ आ जाती है कि ये असल में है क्या। तो लैलतुल कदर ये दो अल्फाज का मजमुआ है। लैल कहते हैं रात को और कदर जो है इस लफ्ज के मुख्तलिफ मानी हैं जो मारूफ हैं, जो उलमाए ज़ी एहतशाम ने, मुहक्किकीन ने अपने अपने इल्म के मुताबिक उनको अपनी किताबों के अंदर दर्ज फरमाया है। तो कदर का एक माना जो है वो इज्जत वाली, शरफ वाली, शान व शौकत वाली है और कदर का एक माना तकदीर भी है, क्योंकि इस रात को तकदीर के फैसले होते हैं, इंसानों की मामलात ज़िंदगी के फैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाए हैं उन्हें फरिश्तों के हवाले किया जाता है। और कदर का एक ये माना भी है कि जो लोग इस रात में यानी लैलतुल कदर में, जो कि रमज़ान मुबारक में ही अल्लाह ने इसको मुकर्रर फरमाया है और ये अता फरमाई है, तो जो इसमें इबादत करते हैं उनकी बड़ी अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर व मंजिलत होती है। तो ये इन 3-4 मानों के एतबार से तो असल में जो लुब्बे लबाब है और जो इसका नतीजा और जो माखिज है वो यही है कि लैलतुल कदर, कदर वाली रात, इज्जत वाली रात, शरफ वाली रात, शान व शौकत वाली रात है। माशाल्लाह। अच्छा, अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि लैलतुल कदर कौन सी रात मतलब हमें मिल सकती है, इस लैलतुल कदर को कौन सी रात हम पा सकते हैं, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। पहली तो बात यह है कि कौन सी रात का सवाल तो बाद में होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस रात की
قرآن و سنت کی روشنی میں کیا اہمیت ہے اور قرآن و سنت میں اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کی برکات ہے۔ تو قرآن پاک کی آپ نے جو ابتدا میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، سورۃ القدر، پوری سورت ہی اس رات کی فضیلت کے حوالے سے اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ پھر آگے چلیں تو سورۃ الدخان جو ہے اس میں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ اس میں بھی اسی رات کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں چلے جائیں تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس میں بھی جو ہے وہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی اس رات کا ذکر ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں تو متعدد احادیث فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں حصول برکت کے لیے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی بھی ہے، الترغیب و ترغیب میں بھی ہے، ترمذی کے اندر، یوں کہہ لیں کہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم او کما قال رسول اللہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ اس کی برکت سے بندے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو کہ بخاری مسلم کی متفق حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضور نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر فیوافقها اراہ قال ایمانا واحتسابا غفر له، کہ جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اور اس نے اس رات کو پا لیا، تو فرمایا اگر ایمان اور احتساب سے اس کو اندر قیام کیا، اس رات کو اس نے پا لیا، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ تو اس کی فضیلت ہے، اور اس کی اہمیت کتنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا الشہر قد خادرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم خیرہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات آ رہی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور جس نے اس رات کو محرومی میں گزار دیا یا جو اس رات میں محروم ہو گیا تو گویا وہ مکمل خیر سے محروم ہو گیا۔ اتنی اہم رات ہے کہ اس کو ضائع کرنے والا سمجھیں کہ خیر سے اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ پھر اس کی اہمیت اس انداز سے لے لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دارمی شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور فرمایا ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطیھا من کان قبلکم او کما قال رسول اللہ۔ حضور فرمایا یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ اللہ نے خاص میری امت کو بطور تحفہ ہبہ کے کیا ہے، اور تحفے کے طور پہ یہ رات عطا فرمائی ہے کہ اس سے پہلے یہ کسی قوم کو اللہ رب العزت نے نہیں عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میرا یہ ایک سوال ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو بلا کیوں دیا گیا ہے؟ مطلب اس کی رات کو طاق راتیں شمار کی گئی ہیں کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو اس کو صرف ایک رات کو مختص کیوں نہیں کیا کہ اس رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے کہ اس رات کو بلا کیوں دیا گیا ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باہر تشریف لائے اور 2 بندے لیلۃ القدر کے حوالے سے ہی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی اریت لیلۃ القدر، کہ میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا، ثم انستھا او نسیتھا فالتمسھا فی العشر الاواخر فی الوتر او کما قال رسول اللہ۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضور فرمایا میں تمہیں بتانے کے لیے نکلا تھا، باہر تشریف لایا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ کون سی رات ہے، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا کہ تم جھگڑ رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہیں جھگڑتے ہوئے دیکھا، تو رب کائنات نے اس رات کو بلا دیا اور اب فرمایا کہ تم کیا کرو، فالتمسوھا، اس کو تلاش کرو، فی العشر الاواخر فی الوتر، کہ طاق راتوں میں آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں نا ان کے اندر تلاش کرو۔ اور اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے حدیث مبارکہ یہ بھی بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم جو لیلۃ القدر ہے نا اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب یہ سوال بھی ہو جاتا ہے کہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ تو طاق راتوں کا بھی ذکر بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى وفی خامسۃ تبقى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے نا اس میں آپ کا وہ سوال بھی ایڈ ہو جاتا ہے کہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر، کون سی رات ہے لیلۃ القدر، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ تو حضور فرمائے اسے رمضان کے آخری عشرے میں، کب؟ فی تاسعۃ تبقى، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی طاق ہو گئی 21 کی ہو گئی، پھر فرمایا کہ سابعۃ تبقى، پھر 23 ہو گئی، اس کے بعد میں خامسۃ تبقى کہ 5، یعنی جب راتیں باقی رہ جائیں، تو اس طرح کر کے 21 کو، 23 کو، 25 کو اور 27 کو یہ ساری طاق راتیں بن جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں تم جو ہے وہ تلاش کرو، یہی لیلۃ القدر ہے۔ اچھا، ہم ان راتوں کو تلاش تو کر لیں گے، لیکن اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتائی ہوں گی کہ ان راتوں میں یہ نشانیاں ہوں گی، تو ان کی نشانیاں بھی ہمیں بتائیں نا کہ اس رات میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بہت اچھا سوال ہے نشانیوں کے حوالے سے بھی، اور اس سے قبل ایک اور اگر میں اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ یہ بھی ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، بہت سی چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، اللہ کریم نے اپنے غضب کو گناہ کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ رکھا ہے، اللہ کریم نے اپنے پیارے بندوں کو، اولیاء کو، ولیوں کو لوگوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے دعا کی قبولیت کو دعا کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، اور اللہ پاک نے جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ نمازوں میں جو ہے صلاۃ الوسطی درمیانی رات کو رکھا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں، موت ہے، لیلۃ القدر ہے، تو ان چیزوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوشیدہ رکھنے کے پیچھے راز یہ ہے کہ بندے تلاش کریں، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اس کی بارگاہ میں جھکیں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ اگر یہ پوشیدہ نہ ہوتی، ظاہر ہو جاتی، کسی ایک رات کے ساتھ اس کو مختص کر دیا جاتا، تو پھر ہوتا یہ کہ اگر کسی انسان کی یہ رات ضائع ہو جاتی تو ساری زندگی اس کا پچھتاوا نہ جاتا۔ تو تلاش کرنے سے عبادت کا ذوق بنے گا، ایک نئے جذبے سے، ایک نئی ہمت کے ساتھ کام کریں گے۔ دوسرا سوال آپ کا کہ یہ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو علماء نے اور محدثین نے جو بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ میں جو کہہ لیں کہ ماہر فلکیات جو ہیں انہوں نے بھی ان چیزوں کو بتایا ہے، سائنسی طور پہ بھی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور شرعی نقطہ نگاہ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دونوں حوالے سے ہے کہ اس رات کو جو ہے نا، جس رات کو لیلۃ القدر کے ممکنات ہوتے ہیں زیادہ، اس رات کو موسم معتدل ہوتا ہے، آسمان صاف ہوتا ہے، ستارے بڑے خوبصورت چمک رہے ہوتے ہیں، اور ایون کے جو چاند ہے وہ تھال کی طرح گول ہوتا ہے، صاف ستھرا چاند ہوتا ہے، ستارے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہلکی سی ہوا چلتی ہے، خنکی ہوتی ہے موسم کے اندر، اور اس کا صبح جب آتی ہے، اگلا دن جب آتا ہے، جب لیلۃ القدر 21 میں ہو، 23 میں ہو، 25 میں ہو یا 27 میں ہو، جب بھی ہو، تو اگلا دن جو ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سورج جو ہے اس کی کرنیں جو ہیں وہ تپش والی نہیں ہوتی، وہ آنکھوں کو چبھتی نہیں ہے، بلکہ ایسے ٹھنڈی کرنیں ہوتی ہیں، اور ایسا خوبصورت ماحول، تازگی تازہ ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ یہ کچھ نشانیاں جو ہے وہ بتانے والوں نے، محققین نے بتائی ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ کیا یہ نشانیاں ہیں؟ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، قرآن پڑھنے میں دل لگ جاتا ہے، اس طرح کی کوئی نشانیاں ہیں؟ ہاں بالکل ایسا بھی ہے، کیونکہ جس وقت آپ 21 رمضان المبارک کو طاق راتوں میں آپ
پہلے 20 دنوں کو بھی گنے نا پیچھے جی، کہ جب 20 دنوں میں آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، الحمدللہ مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، اور پھر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، پھر اذکار ہوتے ہیں، پھر محافل ہوتی ہیں، پھر ایون کے مساجد کے اندر خلاصہ قرآن بھی پیش کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بابرکت چین بنی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ اتنے 20 دن کی ریہرسل کے بعد 21 میں اس ذوق سے آتا ہے کہ میں نے اب تاک رات کو بھی تلاش کرنا ہے اور اس کا حقدار بھی بننے کی سعادت حاصل کرنی ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے جب بندے کا اتنے دنوں کا ذہن بنا ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ سے توفیق مزید ملتی ہے، عبادت میں لذت آتی ہے، ذوق آتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو جی کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بندے کی تڑپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ رات ہی بڑی شان والی ہے، اور یہ عشرہ یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ نصیب ہو یا نہ ہو زندگی میں، تو یہ چند دن ہی ہیں، تو بندہ زیادہ ذوق سے پھر، اور اس رات کی برکت کے ساتھ بندے کے زیادہ سکون، دل کو اطمینان ملتا ہے، اور دل میں ٹھہراؤ آتا ہے، ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، ایک کرم اور فضل اللہ کا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یار، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ اس رات کو رمضان المبارک میں ہی خاص کیوں کیا گیا ہے، اتنی اہمیت اس کو کیوں دی گئی ہے؟ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ 1000 راتوں سے افضل رات ہے، تو ایسا کیوں اس رات کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے، اس بارے میں بتائیں۔ ہاں جی، ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یقیناً آج کل کے دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پر سوالات جنم لیتے ہیں، اور لوگ اب بڑے شعور والے ہو چکے ہیں جی، لوگ بڑی تحقیق کرتے ہیں، اور اس میدان میں بڑا لوگ شوق سے دوڑتے ہیں اس میدان میں، تو یہ سوال بھی آ سکتا ہے انسان کے ذہن میں۔ تو یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ رمضان میں ہی کیوں رکھا گیا، تو اس کی ایک حکمت جو رمضان المبارک میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ایک تو یہ رمضان خود تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مقدس پہ اور سینہ اطہر پہ اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا، تو قرآن بھی اس مہینے میں نازل ہے، اور رمضان بھی یعنی مہینہ بھی رمضان کا ہے، اور قرآن کا نزول بھی ہے، تو اس نسبت سے اس رات کو بھی رمضان میں رکھا گیا۔ دوسرا، آپ نے یہ پوچھا کہ 1000 مہینوں سے ہی کیوں افضل ہے، اس کی حکمت کیا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سابقہ امتوں کے اعمال دکھائے گئے نا کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں نبی کے امت نے اتنے سالوں تک عبادت کی، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک امتی تھا، تو 1000 دن تک وہ اس نے اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ اسلحہ باندھے رکھا اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہا، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ کاش ہماری بھی اتنی زندگیاں ہوتی تو ہم بھی اللہ کی راہ میں اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب غمگین ہوئے، پریشان ہوئے اس حوالے سے کہ ہماری عمر کم ہے اور اعمال ہم سے پہلے لوگوں نے زیادہ وقت میں زیادہ کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم پہ جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات کے سب سے محبوب ترین اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، تو آپ کے اوپر اور آپ کی امت پہ رحم فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے، اور اپنی رحمتوں کا اللہ پاک نے اس انداز سے اظہار فرمایا کہ ایک رات عطا فرما دی کہ جس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ جن کے صدقے ہمیں یہ دین ملا، جن کے صدقے ہمیں یہ رمضان ملا اور یہ بابرکت رات ملی، لیکن ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی بتایا بھی تو ہوگا نا کہ اس رات یہ دعا مانگنی ہے، یہ عبادت کرنی ہے، اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ کون سی دعا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اس رات ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، یہ عبادت کرنی چاہیے، اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ سب سے بہترین جو میں آپ کو بات کرنے لگا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایز اے مسلمان اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور کا اسوہ جو ہے نا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کیا، ہم نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، ہم نے
رکنا کیسے ہے، مسکرانا کیسے ہے، رونا کیسے ہے، ہنسنا کیسے ہے، لینا کیسے ہے، دینا کیسے ہے، پکڑنا کیسے ہے، چھوڑنا کیسے ہے، محبت کیسے کرنی ہے، کسی سے نفرت کیسے کرنی ہے، کسی کو دینا کیسے ہے، کسی کو محروم کیسے رکھنا ہے، ہم نے سارا کچھ دیکھنا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور اسے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس اللہ نے جو ہمارے سامنے جو نمونہ رکھا ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہمیں ہر کام کو کرنے سے پہلے حضور کو دیکھنا ہے۔ تو ہم اتنا بڑا ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، اتنی برکت والی رات کا ذکر کر رہے ہیں، اتنے فضیلت والے لمحات کا اظہار کر رہے ہیں، اور قرآن سے اور حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، تو یقیناً پھر اس کا ذکر ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو ہے بالکل، کیوں نہیں ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ ویسے تو آپ جتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، التجائیں کریں، مناجات کریں، اللہ کی بارگاہ میں جتنا کریں کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص جو سپیسیفک ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے، حضور فرمایا اے عائشہ اگر آپ کو یہ رات نصیب ہو جائے، مل جائے، تو اللہ سے ایک ہی دعا کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے، تو کریم بھی ہے اور معاف بھی کرنے والا ہے، مجھے معافی عطا فرما اے بخشنے والے، اے کرم فرمانے والے۔ تو یہ مختصر دعا ہے لیکن جامع دعا ہے، اور حضور کی بتائی ہوئی دعا ہے، تو جسے بھی نصیب ہو جائے، مختصر بھی ہے کہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو یہ دعا جو ہے حدیث پاک سے میں ملتی ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو سننے کا اور یوں سوالات کرنے کا۔ دل یہی چاہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ بہرحال اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ صرف 3-4 سوالات ہیں، چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے۔ مزید اگلا سوال میں قبلہ علامہ صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ ہم نے آگے تاک راتوں کا ذکر کیا کہ ان میں 27ویں رات کا بھی ذکر کیا کہ 27ویں رات میں بھی تاک رات ہمیں مل جاتی ہے۔ اکثر لوگ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ 27ویں رات میں ہی لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، اسی رات میں یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا ایسی سوچ درست ہے کہ کہنا ہے یہ کہ 27ویں رات میں ہی لیلۃ القدر ہے؟ اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ ماشاءاللہ، یہ دو سوال بن جاتے ہیں، ایک ہے کہ کہنا کہ یہی 27ویں ہے، اور ایک یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں میں ہوتی ہے۔ جی، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اکابرین امت میں سے، چونکہ علماء کے اندر اکابرین امت میں اس رات میں اختلاف رہا ہے، اس رات میں اختلاف ہوا تھا تو ہی یہ پوشیدہ ہوئی، تو اختلاف رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک راجح قول ہوتا ہے کہ اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر اس ہی رات کو آتی جاتی ہے، اکثر گھوم پھر کے ادھر آتی ہے۔ تو سیدی امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ فی الحدیث والفقہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا موقف بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر اکثر جو ہے راجح قول جو ہے وہ 27 کا ہی ہے، کہ 27ویں کو ہی لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ مختص نہیں کر دیا اور کسی پہ انہوں نے اس کو تھوپا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میرے تجربے کے مطابق اب وقت کا امام ہے، فقہ کا، حدیث کا، اور ایک ایسی ہستی ہے کہ دنیا جن کا نام لے کے برکت حاصل کرتی ہے، ان کا تجربہ بھی ہوگا، یقیناً انہیں نصیب بھی ہوئی ہوگی، بار بار ہو سکتا ہے نصیب ہوئی ہو، تو اب ان کے تجربے کے مطابق یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہی مان لینا ایسا نہیں ہے، چونکہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کو تلاش کرو، تو کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، اور کبھی 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے لیلۃ القدر اس کو پا لیا، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ اس رات کو اگر ہم نے پا لیا ہے تو اس رات ہم عبادت کون سی کریں؟ دعا مانگیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، دعائیں کریں اپنے لیے، مرحومین کے لیے،
آخر ہمیں اس رات کو کیا کرنا چاہیے, کیسے گزارنا چاہیے, اس بارے میں ہمیں بتائیں. اچھا, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عبادت کون سی کرنی جی ہے؟ بالکل. تو کیوں نہ زین بھائی ایسا کر لیں ہم کہ ہم قرآن سے ہی پوچھ لیں کیا کہ بات, قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا میں کیا کرنا چاہیے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کیا کروں, کس طرح جاؤں, کس انداز سے رات گزاروں. لوگ پوچھتے ہیں بے شک. لیکن قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. تو 21واں پارہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا, اتلو ما اوحی الیک, یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور سورۃ العنکبوت ہے. تو 21ویں پارے کی جو پہلی آیات ہے نا 2, ان کے اندر ہی رات گزارنے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک, یعنی اتلو یہ ہے وہ تلاوت سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, تلاوت کرو. پھر اس میں کہا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, ایک لفظ ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز پڑھو, اور پھر ایک لفظ ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر. تو 3 چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں الگ الگ کر کے قرآن بتا رہا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت بھی کرو, تم نماز بھی پڑھو, تم اللہ کا ذکر بھی کرو. تو پھر ہم اس کو تقسیم اس طرح کریں گے, اس رات کو جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان کو اس انداز سے تقسیم کریں. بلکہ آپ اس کو اگر جنرل طور پہ لے لیں تو جو بندے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں, وہ اپنی ہر رات کو یوں ہی تقسیم کر سکتے ہیں اور اسے بانٹ سکتے ہیں کہ کچھ حصہ رب کے قرآن کی تلاوت کریں, کچھ حصہ نوافل میں اپنا وقت گزاریں, اور کچھ حصہ آپ ذکر اللہ کے اندر گزاریں. اس میں قرآن کہتا ہے آپ خفی ذکر بھی کر سکتے ہیں, آپ جہر سے ذکر بھی کر سکتے ہیں, آپ سانس سے بھی ذکر کر سکتے ہیں, آپ بول کے آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی ویسے اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ یہی پڑھیں, جو بھی آپ پڑھ لیں. لیکن اگر اس طرح تقسیم کریں گے تو کسی ایک عمل پہ اگر رات گزاریں تو اس سے بہتر ہے کہ 2-3 اعمال کو جمع کر لیں تاکہ سب کی برکتیں نصیب ہو جائیں. ماشاءاللہ. اچھا, اگر اس رات کو کوئی عبادت نہ کر سکے, ظاہر ہے دنیا داری ہے, کام کاج پہ بھی جانا ہوتا ہے, اور اگر کوئی اس رات عبادت کرے تو مطلب زیادہ دیر نہ کر سکے, آدھی رات نہ بیٹھ سکے, دنیا داری ہے, کام کاج میں جانا ہوتا ہے, تو آخر وہ کون سی ایسی عبادت کرے کہ وہ اس برکت کو بھی پا لے, اس رات کی خصوصیت جو اس رات کی ہے ان کو بھی پا لے. اس بارے میں ہمیں بتائیں. ایک بات یاد رکھیں, بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جتنی راتیں ہیں نا, پیچھے بھی پورے سال میں مختلف راتیں ہوتی ہیں, شب معراج ہوتی ہے, شب برات ہوتی ہے, اسی طرح ذی الحج کی راتیں ہوتی ہیں, اسی طرح محرم شریف کی راتیں ہوتی ہیں, میلاد شریف کی راتیں ہوتی ہیں. یعنی جتنی برکت والی راتیں ہیں ان میں اللہ کے محبوب کے غلاموں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر لیں. تو ایک تو یاد رکھیں کہ یہ جتنی راتیں ہیں نا, ان راتوں میں عبادت کرنا مطلقاً ثابت سنت سے بھی ہے, لیکن عبادت کرنا جسے ہم نفلی عبادت کرتے ہیں یا اذکار کرنا, یہ مستحب میں آ جاتا ہے. اگر آپ مستحب کے اندر اس قدر گم جاتے ہیں کہ آپ کا فرض آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو شریعت اس مستحب کو کم کرنے کا یا ترک کرنے کا بھی حکم دیتی ہے. تو اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں, میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں, تراویح بھی پڑھتا ہوں, 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوں, درود پاک بھی روٹین میں پڑھ رہا ہوں, اور آج اگر میں ساری رات جاگوں گا تو صبح میرے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے, تو پھر میرے لیے صحت کی خرابی کا مسئلہ بن جاتا ہے, تو میں زیادہ دیر نہیں کر سکتا کسی وجہ سے, تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے عشاء کی نماز پڑھے, عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے, تراویح پڑھے, اس کے بعد اگر ہو سکے تو 2-4 نوافل پڑھے, اس کے بعد اپنے بستر پہ جا کے آرام سے اللہ کا نام لے, آیت الکرسی پڑھے جو اس کی حفاظت کرتی ہے, فرشتے حفاظت کرتے ہیں, آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے, صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت مبارکہ سے یہ ملتا ہے کہ فرمایا اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اچھا, میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ اگر کسی سے شب قدر یا رات جو چھوٹ جائے, مثال کے طور پر اگر 21ویں رات شب قدر کی تھی, تو اگر وہ اس سے چھوٹ جائے تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے 27ویں رات, 25ویں رات, یوں طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس رات شب قدر پا لے؟ اس پہ نا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, بڑا خوبصورت ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو بیسیکلی حکم ہی یہ ہے کہ تلاش کرو, تحرو لیلۃ القدر, کہ اسو تلاش کرو. اگر آپ کو نہیں مل سکی, اس میں 2 چیزیں ہیں حضرت, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ
کسی سے یہ کھو گئی ہے یا مس ہو گئی ہے یا وہ نہیں اسے تلاش کر سکا یا نہیں مل پائی. ایک ہے کہ بندہ کوشش بھی کرے تو نہ پا سکے یا اسے ملتی ہی نہیں ہے, وہ جیسا بھی کرے نہیں ملتی, وہ محروم رہتا ہے. اس کے ساتھ بیٹھنے والے کو مل جاتی ہے, اسے نہیں ملتی. ایک ہے کسی کو ویسے نہ ملنا, اس نے کوشش کی رب کی بارگاہ میں, وہ بندہ ٹھیک تھا, کوشش کی لیکن مل نہیں پائی. اللہ کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ اللہ اسے دوبارہ عطا فرمائے گا. اور اگر نہ بھی ملے تو دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جو رات اس نے محنت کی ہے نا, اس کا اجر اسے اللہ لازمی عطا فرمائے گا. دوسری چیز ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں باوجود کوشش کے بھی نہیں مل سکتی, جو رہتے ہی محروم ہیں. وہ 3-4 قسم کے حدیث مبارکہ میں لوگ ہیں, جن میں ایک ہے شراب پینے والا, عادی شرابی لوگ, عادی بدکاری کرنے والا, اور ایسا بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے, اور ایسا بندہ جو دل سے کینہ نہیں نکالتا, مشاحن, دشمنی رکھنے والا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان لوگوں کو کوشش کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیلۃ القدر جیسی رات نہیں عطا فرماتا, کیونکہ بدبختی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے. یہ اپنے ماتھے سے وہ بدبختی کی جو کالک ہے اسے تو پہلے اتارے نا, پہلے اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کریں. اللہ کی بارگاہ میں جب آ جائیں گے تو پھر اللہ کرم فرما دے گا. لیکن اگر یہ ان گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر ملے یا ساری رات جاگیں گے, تو کوئی کھاتا شاتا ثواب والا نہیں ہونے والا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت گفتگو ہی. آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور وہ آخری سوال یقیناً میرے لیے اور سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے. اور وہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سچ میں لیلۃ القدر کو پانا چاہے, اس کو مطلب اس میں عبادت کرنا چاہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہے, تو وہ کون سی عبادت کرے؟ آپ اس کو کون سی ایسی 3 ضروری نصیحتیں کرنا چاہیں گے کہ وہ اس رات میں یہ کام ضرور کرے, کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے, اور رمضان المبارک جو ہمیں پیغام دیتا ہے لعلکم تتقون, تم تقوی اختیار کرو, اس پیغام پر بھی وہ اتر آئے. اور کوئی ہمیں 3 نصیحتیں بتا دے, بس آخری سوال. ماشاءاللہ, ایک تو آپ کا سوال آخری ہے, یقیناً اس کے بعد نشست اختتام پذیر ہو جائے گی. تو میں آخر میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا خوبصورت پلیٹ فارم بنایا, اس پہ لوگوں کو دین کی مثبت اور خوبصورت تعلیمات سے روشناس کرنے کا انتظام فرمایا. تو آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا خوبصورت سا ہے اور بڑا مختصر سا اس کا جواب ہے. چونکہ آپ نے 3 ہی نصیحتیں کہی ہیں تو پھر ان تینوں پہ ہی ہمیں رہنا پڑے گا. تو ان میں سب سے پہلے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے یہ رات ملے, اللہ کا قرب ملے, اس کی رضا ملے, اس کی خوشنودی ملے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھ پہ کرم فرما دے, عنایات فرما دے, تو اس کا بہترین جو سب سے پہلا اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ احکام شرعیہ کے اوپر عمل کرے. اگر شرعی احکام پہ چلے گا اللہ کرم فرمائے گا. دوسری جو چیز ہے اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے جاگنا ہی ہے, تو اگر وہ پورا مہینہ جاگے گا, تھوڑا تھوڑا عادت بن جائے گی, آخری راتوں میں معمول بنائے گا, تو اللہ پاک اس کی اس محنت کو رنگ لاتے ہوئے اس پہ کرم فرما دیں گے. اور امید ہے رب کی بارگاہ سے یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ پاک اسے عطا فرما دیں گے. اور جو دوسری 2 چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے دل کو بھی پاک رکھیں, اپنی نگاہ کو بھی پاک رکھیں. دل پاک ہوگا, نگاہ پاک ہوگی, پھر اللہ رحمت فرمائے گا. بڑی خوبصورت مثال ہے نا جی, کہ ناپاک برتن میں ہم دودھ نہیں ڈالتے, تو اللہ ناپاک دل میں کیسے اپنا کرم اور اپنی رحمت ڈالتا ہے. دل پاک کریں, اپنی نگاہ پاک کریں, اللہ کرم ہی کرم فرما دے گا. اور ایک اور چیز ہے, دل پاک اور نگاہ پاک ہونے کے لیے تیسری چیز جو نصیحت ہے وہ یہ ہے, وہ ہے رزق حلال. اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے نا, ساری رات دعائیں مانگیں, ساری زندگی دعائیں مانگیں, ماتھے رگڑ دیں, آپ اس پہ محراب ڈالیں, آپ جو مرضی کرتے رہیں, ساری ساری رات عبادت میں کھڑے رہیں گے, اگر آپ کا حلال کا رزق نہیں ہے اللہ دعا قبول فرماتا ہی نہیں ہے. تو رزق پاک کریں, نگاہ اور دل پاک کریں, احکام شریعہ پہ عمل کریں, اور آخری راتوں میں جاگ کے کوشش کر کے ڈھونڈنے کی ہمت کریں, اللہ کرم فرمائے گا اور عطا فرما دے گا. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت گفتگو ہی. ایک نصیحت میں بھی کرنا چاہوں گا
किबला अल्लामा साहब ने बहुत प्यारी नसीहतें की। एक ज़रूरी नसीहत मैं भी करूँगा कि हमें अपने अकीदे पर गौर ज़रूर करना चाहिए, ख़ासकर हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। हमें उनके बारे में अकीदा अपना निहायत ज़रूरी रखना चाहिए कि जिनके सदके हमें ये जान मिली, जिनके सदके हमें ये रमज़ानुल मुबारक मिला, जिनके सदके आज हम यूं यहाँ बैठे हैं, जिनके सदके हमें ये प्यारा दीन मिला, हम उनके बारे में काश अपना अकीदा ऐसा रख लें कि जिसमें वो भी राजी, अल्लाह तबारक व तआला भी राजी। काश हमें इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक मिल जाए। हमारी कुल 3 नशिस्तें हुई उलमा के साथ, किबला मुफ्ती नवाजी साहिब के साथ, किबला कारी अवैस साहिब के साथ, और आज किबला बिलाल अकबर चिश्ती साहिब के साथ। यकीन माने बहुत मजा आया, सवाल करने का भी और जवाब सुनने का भी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, और ये दुआ यकीनन दिल से निकलेगी कि अल्लाह इनके इल्म में, अमल में मजीद बरकत अता फरमाए और दीन इस्लाम की बढ़ चढ़ कर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज की लाइव ये इख्तिताम पर पहुंचती है, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और यूं ये लाइव हमारी 30 दिनों तक चलेगी। इंशाल्लाह दोबारा हम उलमा को बुलाएंगे और उनसे सवालात करेंगे, वो जवाबात हम तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।